that the Pahalgam incident was a false flag operation. Had this been something different to what I am stating here, then India should have come up with solid evidence to show to the rest of the world and convince them about the facts of this incident. President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace over the last few weeks, where he has openly stated that he advised both India and Pakistan to trade for trade, investments, and give up war and de-escalate. पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत दुनिया को नहीं दिखा सका। पाकिस्तान ने अमन के लिए सीज़ फायर की दरख्वास्त कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका के 249वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर के किरदार की भी तारीफ। कहा, डोनाल्ड ट्रंप कोल्ड वॉर और हॉट वॉर के खिलाफ हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत पर तजारत और सरमायाकारी पर जोर दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया ने मोदी की नफरत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान 15 रुकनी सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। कमेटी दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी की भी सदारत करेगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। खित्ते में भारत की बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारतीय बयानिया दफन हो चुका और पाकिस्तान के बयानिए की तारीफ हो रही है। आज भारत में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर सफ़े मातम है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चीन ने सी पैक को काबुल तक तोसी देने का फैसला किया। चीन की दरख्वास्त पर बीजिंग इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ किया गया। भारत के साथ हम चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की घटिया कॉपी है। भारत ने इसराइल से मुतासिर होकर कश्मीर में तब्दीलियां की। गुजरात का कसाई अब कश्मीर का कसाई बन गया। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेलारूस के आला सतही वफ्द से मुलाकात। वफ्द की क़यादत बेलारूस के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर ख्रेनन ने की। कमांडर एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस और बेलारूसी वज़ारत दिफा के हुक्काम भी मुलाकात में शरीक थे। भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की पेशकश की थी। बिलावल भुट्टो ट्रंप इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। मुलाकात में अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतअल्लिक़ भी बातचीत होगी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने नरेंद्र मोदी पर तंज के तीर चला दिए। कहा, मोदी हुकूमत 11 बरस से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी, लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। अमरीकी सदर ट्रंप 1 दर्जन मरतबा कह चुके तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान भारत जंग बंद कराई, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का कार्टून भी जारी कर दिया। ट्रंप मोदी को सरेंडर का हुक्म दे रहे हैं और मोदी जी हजूरी पर अमल कर रहे हैं।
وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ نیشنل اکنامک کونسل نے 4000 ارب روپے کا ترقیاتی پلان منظور کر لیا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کی 1000 ارب روپے کی منظوری۔ آئندہ مالی سال کی شرح نمو 4.2% رکھنے کی منظوری۔ وزیر اعظم سے اجلاس سے قبل چاروں وزرائے اعلیٰ نے ملاقات کی۔ IMF نے صوبائی حکومتوں پر بھی شکنجہ کس دیا۔ صوبوں سے اخراجات کم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ صوبائی حکومتیں بجلی اور گیس پر سبسڈی نہیں دے سکے گی، نئی ملازمتوں پر بھی پابندی لگا دی۔ کاروبار کے لیے رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ صوبے وفاق کے معاشی اہداف کی مخالفت نہیں کریں گے۔ صوبائی حکومتوں کے اکاؤنٹس کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا۔ زرعی آمدن اور خدمات پر ٹیکس وصولی کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ملک میں گدوں کی تعداد مزید 1,09,000 بڑھ گئی۔ گدے 59,38,000 سے بڑھ کر 60,47,000 ہو گئے۔ ادارہ شماریات کے مطابق بھینسوں کی تعداد میں 13,78,000 اضافہ ہوا۔ بھیڑوں کی تعداد 3,88,000 بڑھ گئی۔ بکریوں کی تعداد میں 23,58,000 اضافہ ہوا۔ اصلاحات کے ذریعے وسائل کو بہتر طریقے سے بروئے کار لانے کا مشن۔ حکومت پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $30 کروڑ قرض پروگرام پر دستخط ہو گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے $50 کروڑ کی پالیسی پر مبنی ضمانت بھی دی۔ مجموعی طور پر ایشیائی ترقیاتی بینک کا یہ $80 کروڑ کا پروگرام ہے۔ وزیر اعظم کی گوادر کو پاکستان ریلویز نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا کام تیز تر کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ریلویز سے متعلق امور پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ ریلوے نظام کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریلوے کو جدید بنیادوں پر ترقی دینا قومی پالیسی کا اہم جز ہے۔ لائف سٹاک دیہی خاندانوں کے لیے سماجی تحفظ کا اہم ذریعہ ہے۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر کہتے ہیں حکومت لائف سٹاک سیکٹر کو تجارتی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بارانی علاقوں میں فصل کی ناکامی کی صورت میں لائف سٹاک کلیدی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس میں چھوٹے کسانوں کو ویٹرنری سروسز، فیڈ اور مارکیٹ رسائی کی فراہمی پر زور۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے مشاورت کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ملاقات کے لیے مدعو کر لیا۔ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط۔ کہا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں آپریشن بھارتی ایجنڈے پر کاربند 14 خوارج ہلاک۔ آپریشن بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر 2 اور 3 جون کو کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کو ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ بھارت کی طرح اس کی پراکسیز کو بھی ہرائیں گے، ایک ایک کا بدلہ لیں گے اور فتنہ ہندوستان کو ختم کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے دہشت گردی کو بھارت کی خارجہ پالیسی کا حصہ قرار دے دیا۔ کہا بلوچستان پاکستان کی لائف لائن ہے، امن و استحکام لا کر رہیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاک فوج کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے علیمہ خان کو طلب کر لیا۔ NCIA کے مطابق علیمہ خان نے اپنے بیان سے عوام کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی۔ آفتاب اقبال، معید پیرزادہ سمیت 20 سے زائد یوٹیوبرز کو بھی نوٹس جاری۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 500 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی شارٹ لسٹ کر کے نوٹس بھیجنا شروع کر دیے۔
اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا کیس، ملزم عمر حیات کو شناخت پریڈ کے لیے 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ نے تفتیشی افسر کی استدعا پر فیصلہ سنایا۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں گھر سے خاتون اور بیٹے کی گلا کٹی لاشیں برآمد، خاتون کا شوہر زخمی، لاشوں اور زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی ملیر جیل سے 200 سے زائد قیدیوں کے فرار کا واقعہ، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موٹو اور کمسٹر کراچی شامل۔ کمیٹی جیل افسروں اور اہلکاروں کے بیانات بھی قلم بند کرے گی۔ جیل سے فرار ایک اور قیدی آصف نے بھی رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے دی۔ کراچی میں پیدر پہ زلزلے، شہر قائد میں ایک بار پھر سے زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ 2:08 پر محسوس کیا گیا۔ 1 جون سے اب تک کراچی میں 26 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے۔ پاکستان ارلی سونامی وارننگ سینٹر نے کراچی میں زلزلے کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لبیک اللہم لبیک، مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین مینا پہنچ گئے۔ 20 لاکھ سے زائد عازمین مینا کی خیمہ بستی میں جمع ہو گئے۔ عازمین آج خیمہ بستی میں قیام کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ خطبہ حج امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ دیں گے۔ خطبہ دنیا کی 34 زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ پاکستان ریلویز کا بڑی عید پر بڑا ریلیف، عید کے 3 دن کرایوں میں 20% رعایت کا اعلان۔ رعایت تمام ٹرینوں اور کلاسز کے لیے کرنٹ بکنگ پر ہوگی۔ سہولت کا اطلاق عید کی اسپیشل ٹرینز پر نہیں ہوگا۔ رعایت کا فیصلہ وزیر اعظم اور وزیر ریلوے کی ہدایات پر کیا گیا۔ عید قرباں میں 3 دن باقی، جانوروں کی خریداری بڑھ گئی۔ مویشی منڈیوں میں سستا جانور ڈھونڈنا مشن امپاسبل بن گیا۔ بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ، جہاں جانور آ گئے وہاں رونق عروج پر۔ بچے من پسند جانوروں کی آؤ بھگت میں مصروف۔ آئی پی ایل میں جیت کا جشن غم میں تبدیل، وکٹری پریڈ میں بھگدڑ مچنے سے 11 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچہ بھی شامل۔ رائل چیلنجرز بنگلور پہلی بار ٹائٹل جیتنے کے بعد جشن منا رہی تھی۔ بھگدڑ کے بعد ووہان سودا سے چنا سوامی اسٹیڈیم تک وکٹری پریڈ منسوخ۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 95 فلسطینی شہید اور 440 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 54,600 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں امداد کے لیے جمع ملزموں پر صہیونی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ 3 روز میں امداد کے منتظر 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ایران معاہدہ کرے یا نتائج کے لیے تیار رہے، امریکہ کی ایک بار پھر سے ایران کو دھمکی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایران کو معاہدے کے لیے تفصیلی دستاویز پیش کر چکے۔ امریکی صدر روس یوکرین کے حوالے سے پرامید ہیں۔ یوکرین نے روس پر حملوں سے قبل آگاہ نہیں کیا ہے۔ محمد حارث کو بنگلہ دیش کے خلاف سینچری کا انعام مل گیا۔ آئی سی سی T20 رینکنگ میں 210 درجے لمبی چھلانگ، حارث 240 سے 30ویں نمبر پر آ گئے۔ حسن نواز کا 57 درجے بہتری کے بعد 46واں نمبر۔ ٹاپ 10 بالرز اور بلے بازوں میں کوئی پاکستانی نہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا ایک اور شاہکار الیکٹرک طیارہ تیار، امریکہ میں پہلے الیکٹرک طیارے کی کامیاب پرواز۔ الیکٹرک طیارے نے 45 منٹ کی پرواز کی۔ الیکٹرک طیارہ چارجنگ کے بعد 463 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔